अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं लॉन्ग मार्च पे वीलॉग करना चाह रहा था। उसका एक प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करना चाहता था, लेकिन फिर फ्रांस जाना पड़ गया किसी काम के सिलसिले में, तो वो बीच में रह गया। और फिर आज ये फायरिंग वाला वाक़या हो गया, तो अब मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इसका एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं अभी तक, कि क्यों सारी दुनिया या मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान, जितने लोगों से भी अभी मैंने वीलॉग से पहले कोशिश की है पॉइंट ऑफ व्यू लेने की इधर उधर, और सोशल मीडिया चेक किया है, और सारा मीडिया पे तो इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। बहरहाल मेरा ख्याल है जो जिन चीज़ों से मना करते हैं अक्लमंद लोग, वो ये बार बार करते हैं, उसकी वजह से फिर वो होता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कि हर जगह लोग सबसे ज़्यादा शक इन्हीं पे कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी जगहों पे पेशावर के सिलसिले में तो वीडियोस भी लोग शेयर कर रहे हैं, जो कोर कमांडर और उनके दफ्तरों के बाहर एहतजाज वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया। और उसकी वजह खैर अब ये मैसेंजर को शूट करने का इनका सिलसिला अभी तक बंद नहीं हुआ, जिस वजह से ये बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के चक्कर में रहते हैं और अंदर बीमारी सारे जिस्म को खोखला कर देती है। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अब फिर करने की कोशिश करता हूँ कि आप प्लीज़ हिस्ट्री स्टडी करें कि बांग्लादेश ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। 1 लाख के करीब आदमी को सरेंडर करना पड़ा, और उससे पहले जो भी वाक़यात हुए, जिस तरह से अपने शहरियों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ आपस में वो उनका, तो वो लोग मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों आंखें बंद करके कबूतर की तरह एक इमोशनल सा व्यू लेते हैं कि भाई वो बस ये नहीं करना या वो नहीं करना। मेरा ख्याल है इसको बैठ के, सीरियस थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। अभी इमोशनल इमोशनल उससे निकल गई हैं, अब तो बहुत सारे फैक्ट्स गर्दिश कर रहे हैं। तो उसका सीरियसली अगर आपने बचानी है चीज़ें फर्दर ख़राब होने से, तो उसका एक अक्लमंदी से जायज़ा लेना पड़ेगा, इमोशन ज़रा साइड पे रख के थोड़ी देर के लिए। तो चलें, वो तो खैर अब लंबी बातें तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें जिस वजह से लोग शक कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो देखें, अब 5 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है इसके पीछे के रोग एलिमेंट्स इन द इस्टेब्लिशमेंट कह लें, या हमारी एजेंसीज के जो हैं, जिसके बारे में पीटीआई ने तो अब नाम भी ले दिए हैं शायद, तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ है एज ए होल, वो परपेट्रेटर लोग समझ रहे हैं उसको, इसके पीछे उसका हम देख लेते हैं कि उसकी क्या वजह है। तीसरा, शायद उससे हेल्प हो सके इस्टेब्लिशमेंट को, रादर दैन कि वो इसको नेगेटिवली ले, उनको इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक वो नहीं लेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मज़ीद ख़राब होती चली जाएंगी। तीसरे नंबर पे बैरूनी हाथ का डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, और अपना फिर उसके अलावा इंडिविजुअल्स के जो ये शूटर्स वगैरह मिले हैं, अगरचे उनका किरदार इस तरह के मामलों में बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही हल्का होता है, लेकिन बहरहाल वो भी एक हिस्सा तो है इसका एनालिसिस का, उनको बनाना। और और फिर पांचवें नंबर पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ओपोनेंट्स हैं, या इस तरह के जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले रोग एलिमेंट्स इन द इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि उनका आउटकम, उनका प्रैक्टिकल भी और उनका हल भी दोनों का सेम है। दोनों में जो एक आधा थोड़ा सा फ़र्क है प्रैक्टिकली या उसके हल के सिलसिले में, या जो शकूक व शुबहात के सिलसिले में, वो हम अलग से थोड़ा सा कर लेंगे। लेकिन वो लोग क्यों शक कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो जिस तरह से मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है, देखें, इससे वो शकूक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों के, कि जो लोग जब आप दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, तो लोग फिर अपनी तरफ से वो गैस करेंगे कि कोई वजह है आप चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसमें अरशद शरीफ शहीद साहब का जो शहादत हुई है, वो बहुत बड़ा दखल है। और वो वाजे उसके, फिर उसकी जो इवेंट्स थे, जिस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह उनका ओपन लेटर था प्रेसिडेंट अलवी साहब को, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के और स्टेट के हेड समझे जाते हैं। अब उनको उस वक्त चाहिए था कि अगर वो वाकई सीरियस होते इसमें, तो, और अगर वो डबल एजेंट जिस तरह अब लोग उनको समझ रहे हैं, वो नहीं, तो वो लेटर बजाय प्राइम मिनिस्टर को, जो कि हर किसी को पाकिस्तान में पता है कि ही हैज़ नथिंग, वो उनको लेटर लिखने चाहिए थे, और ओपन लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो उनके नीचे भी हैं, डायरेक्ट वो उनके कमांडर हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि भाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, और वो लेटर ओपन होते हैं तो शायद वो इफेक्टिव भी होते यकीनन।
تو یہ ان کا کہنا کہ جی وہ کچھ کر نہیں سکتے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ بالکل آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیٹ. میرا خیال ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، صدر ہیں تو وہ کم از کم ہائی لائٹ کر کے کوشش کر دیتے کہ بھی ان کی پروٹیکشن کا بہتر بندوبست ہو سکے، اور ان کو جو تھریٹس تھی وہ ریموو ہو سکیں، اور ان کا وہ پھر پی ایم کو بھی لیٹر لکھ کے انہوں نے فالو اپ نہیں کیا، پھر اس کا فالو اپ کرتے، جو چیف جسٹس کو انہوں نے لیٹر لکھا اس کو وہ ایکٹیولی فالو کر سکتے تھے. بہرحال ہی مسڈ آن لاٹس آف تھنگس لائک پرائم منسٹر آلسو ڈیڈ اینڈ چیف جسٹس آلسو ڈیڈ. تو یہ سارے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا تو بہرحال حصہ ہی ہیں، تو یہ اسی میں ہی سارا. پھر اس کے بعد جس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، اس مرڈر کی، پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ 16 ایف آئی آر ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہے. اب اس کے مٹی، اس طرح کی چیزوں پہ آپ مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھی پھر ہر چیز کا شک آپ کی طرف جائے گا اور اس میں یقین آتا جائے گا لوگوں کو، وہ فیکٹس بنتے جائیں گے. تو وہ آپ کے ادھر وہ چیزیں ہیں. اس کی سینٹ میں جو انہوں نے ویڈیو بیان دیا ہوا ہے، پھر اب تو لوگوں کے نام آ گئے ہیں، جو خان صاحب نے یا ان کی پارٹی کے لوگوں نے نام بتا دیے ہیں 2-4 لوگوں کے، ان کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت زیادہ چیزیں پہلے سے ہی بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں بہت زیادہ مضبوط تھا، اس شک کا کہہ لیں، یا اس وقت ہم شک ہی کہیں گے اس کو، کیونکہ یہ چیزیں کبھی ثابت تو ہوتی نہیں ہیں یا ہو بھی نہیں سکتی. دوسرا اب کیا ہوا ہے اس میں، دوسرا جو فیکچولی آپ دیکھیں، اب سلیم صافی صاحب کی ایک ٹویٹ چل رہی ہے جس میں وہ انہوں نے شیئر کیا ہے شاید آئی ایس پی آر کی وضاحت اور ان کی طرف سے مذمت اس فائرنگ کی، اور اس پہ جو وقت چل رہا ہے وہ 1.49 پاسٹ 1 کا ٹائم ہے. اب یہ یا تو کمپیٹنس کے انتہا ہے، یہ مطلب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی آئی ایس پی آر کہیں دوسرے ملک سے. تو اور جو واقعہ ہوا ہے دیکھیں وہ 4:15 کے قریب کا ہے، شاید 12 منٹ پاسٹ 4 کا ہے، اس طرح کر کے. تو وہ اب یہ دیکھیں، اب یہ فیکچول وہ ایک چل رہی ہے، اس کی کوئی وضاحت آنی چاہیے، کم از کم ابھی تک کوئی نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ جو بہت بڑا پولیس کی طرف سے آپ دیکھیں جو کور اپ سارٹ آف ایکشن لیا گیا ہے کہ وہ ملزم کا ویڈیو بیان، اب کون دنیا میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اس طرح پبلک کرتا ہے، اور وہ بھی اس میں کسی کا نام نہیں ہے وہ سارا، اور وہ جس طرح کوئی اس میں مواد بھی کچھ، وہ اتنا سٹینڈرڈ سا وہ ہے اس پہ بالکل وہ یہ ساری نیگیٹو افیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ. اس سے بہت زیادہ شک مضبوط ہو گیا کہ کور اپ کی کوشش چل رہی ہے، اور پولیس کی طرف سے بھی ابھی تک یہ نہیں آیا کہ بھئی یہ ان کا نہیں ہے، یا انہوں نے یہ شائع نہیں کیا، یا یہ وہ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، یہ کہیں اور سے. تو پھر وہ چیک ہونا چاہیے کہ یہ کس نے لانچ کی ہے ویڈیو. جیو جیسے نیشنل میڈیا پہ یہ ریلیز کی گئی ہے ویڈیو، تو وہ کہاں سے آئی ہے ویڈیو اگر پولیس نے نہیں کی، اور پولیس نے کی ہے تو کیوں کی ہے. اور وہ اس کا بالکل اس نے شک کو یقین میں بدل دیا بہت سارے لوگوں کے، یہ کور اپ چل رہا. اور اگر کور اپ چل رہا تو پھر کیوں کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ شامل نہیں ہے اس میں. تو یہ ساری پھر اس میں اس کے کپڑے فرق ہیں، پھر بہت بے شمار اس میں. تو خیر اور بہت ساری باتیں لوگ لکھ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. تو وہ سارا اس کو شامل کر رہا ہے. اور یہ پھر اسی وجہ سے محیط پیرزادہ صاحب نے بھی شاید یہ جو روگ ایلیمنٹس والی بات ہے انہوں نے اپنی ٹویٹس میں بڑے کلیئرلی کرسپ انداز میں وہ کر دی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ دیکھیں ابھی کل کے دن ہی خان صاحب نے اپنے 6 سوال رکھے تھے، اور اس میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کے قاتلوں سے متعلق جو ہے وہ کوشچن ریز کیے ہیں، اور آج یہ واقعہ ہو گیا. یہ بہت زیادہ وہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو اپنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وہ لوگوں کے خلاف جن پہ لوگوں کو اعتراض ہے اور جن کے بارے میں بہت زیادہ کویسچن ریز ہوئے ہیں، جو کسٹوڈیل ٹارچر سے متعلق. اور اس کا تو ایون فرانس جیسے ملک میں جب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی لوگ اتنا انٹرسٹ، پاکستان کی باتیں اس طرح کی چل رہی تھی، ان ساری باتوں کے سلسلے میں لوگ ذکر کر رہے تھے. تو آئی واز اسٹانشڈ. پھر اس کے بعد اگلا آپ دیکھ لیں کہ آ جائے گا کہ بیرونی ہاتھ. اب بیرونی ہاتھ کا جو ہمیشہ بیرونی ہاتھ کر کے ایک بلینکٹ سا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. دیکھیں یہ
اس کی ذمہ داری بھی سیکورٹی ایجنسیز پہ ہی پڑے گی، انلیس کہ وہ اس کو فیس دیں، اس کو نیم دیں اسپیسیفک. جب تک وہ نام نہیں دیتے، جب تک وہ اس کو ایک باقاعدہ بتاتے نہیں کہ کیسے، کون ایگزیکٹلی کون تھا پیچھے، کون سا ملک، کس ایجنسی کا کیا بندہ، تب تک یہ ان کے ساری پڑھنا ہے سارا کچھ دونوں صورتوں میں. ایک تو یہ کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صرف اس کو کور اپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، دوسرا کہ اگر وہ ہیں بھی تو یہ اتنی زیادہ ان کی نالائکی سمجھی جائے گی یا سمجھ رہے ہیں لوگ کہ دیکھیں چند گز کا فاصلہ اور ملک کا مقبول ترین لیڈر جو کہ انتہائی ولنریبل اس صورت میں، اگر آپ سوچیں کہ بھی اگر یہ ہی از دا موسٹ ولنریبل ٹارگیٹ اس وقت بیرونی ہاتھ کے سلسلے میں، تو آپ اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکے چند گز کے فاصلے میں بھی. وہ کنٹینر چل رہا ہے پچھلے، اور اس میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو آپ اتنا بڑا ملک کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور 22 کروڑ لوگوں کو کیسے پروٹیکشن دیں گے؟ تو دیٹ پٹ یور ویری مچ ایگزسٹنس ان کوشچن، کہ آپ کے پھر ہونے کی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے سوال کہ بھئی ضرورت کیا ہے آپ پہ اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کی، اگر آپ یہ چند گز کا سیکیورٹی نہیں دے سکتے اس سے پہلے. اور پھر ملک بھی ایسا ہے کہ جس میں بے نظیر کا مرڈر ہو چکا، پھر اس سے پہلے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کی اس سے بھی زیادہ آپ پہ پھر چلی جاتی ہے بات کہ بھی اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں بھی تو انڈائریکٹلی پھر آپ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور یا شامل ہیں یا اس طرح کی باتیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سیریسلی. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا آنا بنتا تھا کسی پریس کانفرنس میں تو دس واز دا ٹائم، لیکن کمپیٹنٹ پریپریشن کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری انفارمیشن کے ساتھ، اور لوگوں کو بیوقوف سمجھے بغیر کہ جو یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کو ایڈریس کریں. دے آر میسنجرز، لوگوں کے خیالات ہیں، وہ آپ ان کو زبردستی سے یہ کر کے کہ وہ پھر کہنا بند کر دیں گے لیکن خیالات تو نہیں بدلیں گے ان کے. تو آپ نے تو خیالات چینج کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کا امپریشن ٹھیک ہو پبلک میں. پھر اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنے ستو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے. لیکن اگین وہ اس میں بھی پھر سیکورٹی ایجنسیز کا پھر لوگ بات الٹیمیٹلی گھوم پھر کے ادھر ہی چاہتی ہے کہ پروٹیکشن تو ان کے ذمہ، بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف گورنمنٹ، دے آر پارٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. یہ اگر وہ بھی کر رہے ہیں، ان کی ہر دوسرے بندے کی ٹیلی فون کال ہو اپنا وہ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں اور لیک ہو رہی ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ مس کر رہے ہیں. مطلب یہ تو پھر بہت ہی زیادہ کوشچنیبل وہ ہو جاتا ہے سارا. اور پھر آخر میں کہ جو انڈیویجولز ہیں کہ جس طرح اب ایک وہ شوٹر ہے اس کا بیان ویڈیو والا، دیکھیں ایک تو وہ لوگوں کو بھی یہ علم ہے، اب یہ کوئی 16ویں صدی تو ہے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ شروع ہے. دیکھیں میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1748 میں ہنری فیلڈنگ جو لیٹسٹ ماڈرن کرمنالوجی انویسٹیگیشن جس نے سٹارٹ کی شاید، اور پہلی دفعہ وہ بو اسٹریٹ کا میجسٹریٹ تھا، اور اس نے یہ پہلی دفعہ بو اسٹریٹ رنرز کے نام پہ پیڈ ڈیٹیکٹیوز کا یونٹ بنایا تھا. جو ہمیں یاد ہے، ہمیں خیر ایز اے ڈاکٹری میں ہمیں 1 سال فورینزک میڈیسن پڑھاتے ہیں جس میں زیادہ میڈیکو لیگل سائڈ ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن تھوڑا سا پیریفرل نالج اگر انٹرسٹ ہو تو بندہ تھوڑا بہت وہ لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد میرے خیال 1811 میں یوجین فرینکوئس تھا شاید، جو ایک خود کرمنل تھا، اس کو فادر آف کرمنالوجی کہا جاتا ہے. اس نے پھر اس میں بہت زیادہ جو انویسٹیگیشن کرمنالوجی کی اس میں ہیلپ کی. تو یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی. یہ کس زمانے کا یہ ہے کہ ویڈیو بیان بندے کا، اس زمانے سے یہ چیزیں کرائم سین پہ ڈیٹیکٹیو انداز میں چیزوں کا جو ظاہری نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے جانے کی چیز وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. 2-3 صدیاں پرانی بات ہے، اور یہ ابھی تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے. اگر یہ پولیس نے کیا ہے اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ اور بھی ان کی نااہلی ہے کہ ابھی تک وہ نیشنل میڈیا پہ چل چکا ہے بیان جس پہ کوئی بندہ یقین نہیں، بلکہ اس نے زیادہ نقصان کر دیا اس سے زیادہ. ساری آل دا فنگرز آر ناؤ پوائنٹنگ ٹورڈز دا پیپل، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف. تو وہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بھی اس کا کوئی وہ کلیریفیکیشن بھی کوئی نہیں آئی کہ بھی ایک تو وہ ویڈیو ریلیز کیوں کی گئی، دوسرا یہ کہ بھی وہ یہ کون سا انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے آج کل کے زمانے میں. تو تیسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر وہ ہائرڈ گن تھا بھی فار ایگزامپل، اگر اس نے یا اپنے طور پہ، تو وہ اصل میں تو لوگ جو اس کے پیچھے ہیں اور جو پلان کر رہے ہیں، جو بینیفیشری ہیں،
وہ کون ہے جو اپرنٹلی تو اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے، جس طرح کہ خان صاحب کے بیانات چل رہے ہیں، یا وہ لوگ لگتے ہیں جن کے انہوں نے نام لیے ہیں کچھ دن پہلے، یا وہ ہیں جن کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں جو ارشد شریف صاحب کے قاتل. تو یہ سب سے زیادہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کی طرف کو پوائنٹ کر رہی ہیں جن کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، اس سے پہلے کہ چیزیں بہت جلدی پروگریس کر جائیں اس طرف کو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. اور یہ شوٹنگ دا میسنجرز بند کیا جائے، اس کی بجائے عقل مندی سے دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بیوقوفیاں ہو رہی ہیں اس کو روکیں. اب یہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، دنیا بہت بدل گئی ہے، تھنگز آر ڈفرینٹ نا. تو وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر نہیں ہے کیپیسٹی تو ہائر کریں. ساری دنیا میں موجود ہیں پروفیشنلز، موجود ہیں جو آپ کو ریڈ کر دیں گے سوشل میڈیا کو، باقی ساری. لیکن پازیٹیولی بار بار میں عرض کرتا ہوں، نیگیٹیولی چیزیں کبھی ہینڈل نہیں ہو پاتی. ایون کارپوریٹ سیکٹر میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں اپنا وہ چینج کر رہی ہیں، حالانکہ ان کا کلوز سسٹم ہوتا ہے. آپ کا تو اتنا کلوز ہو نہیں سکتا کیونکہ پورا ملک رن کرنا ہے. تو اس کو تھوڑا عقل مندی سے اس کو ٹیکل کریں، ورنہ لوگ یہ واقعات بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے. آپ کے بہت زیادہ ڈس انگیجمنٹ سے زیادہ نفرت اب تو شروع ہوتی جا رہی ہے. وی کین سی دیٹ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں یہ نظر آ رہی چیزیں. اور جو لوگ آپ کو زبردستی اس طرح کی آوازوں کو دبا کے آپ اپنی طرف سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میں بیوقوف دوست کا نام دوں گا، جو کہ عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. جو اپنی نمبر بنانے کے لیے یا اپنی طرف سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو دبانے کی، یہ آوازوں کو دبانا نہیں ہے، اصل مسئلہ حل کریں. خدا کے لیے آوازیں آپ کو وہ کر رہی ہیں، ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ دا ایریاز یو نیڈ ٹو ایڈریس. اور پھر اب خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اس میں بڑا سوال یہ نکلتا ہے. بہت سارے لوگوں نے پوچھا، تو میرے خیال میں خان صاحب کی سب سے زیادہ پروٹیکشن یہ بلٹ پروف گلاس یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو ان کو اور شدت سے اپنی تحریک جاری رکھنی چاہیے جو بھی وہ کر رہے ہیں بہادری سے، کیونکہ ڈر گئے تو پھر یہ بڑھ جائے گا ان کے خلاف کام. پھر پیپل ول نو کہ دس از ہز ویک پوائنٹ. دوسرا، ان کو اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بہت اسٹرانگ، جینون اور کور گروپ، جو اپنی کور جو گراس روٹ سے نکال کے لے کے آئیں، کہ لوگوں کو یہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو خوف لگے کہ اگر خان صاحب کو ہٹا دیا تو پیچھے یہ لوگ ہیں، یہ تو مار دیں گے، اڑا دیں گے. وہ ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر. تو وہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ان کو یوتھ کی ملے گی اپنے کور گروپ سے. ابھی یہ کر رہے ہیں لانگ مارچ، دس از دا بیسٹ ٹائم. جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں بے شک بھیس بدل کا، اب تو خیر زخمی ہو گیا، اللہ ان کو جلدی سے صحت یاب کرے. خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ ہی تھا، جس طرح سانحہ کارساز تھا. تو اللہ خیر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے خان صاحب کی، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ملک ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. بہرحال اینڈ دس از ہاؤ تھنگز ول گیٹ بیٹر انشاءاللہ. تو لیکن جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو لوگوں سے ملیں، جو جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے نیچے گراس روٹ پہ جا کے، بے شک بھیس بدل کے جانا پڑے اور بغیر کسی کو ارد گرد کے لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کو مس گائڈ کر دیتے ہیں لوگوں کے، تو خود جائیں پرسنلی ان سے پوچھیں کہ کون ہے بندہ جو علاقے کا سب سے زیادہ ورکر جو ہے، تو وہاں سے لیڈرشپ اٹھائیں، اس کو اپنی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ پہ لے کے آئیں. وہ آپ کی سب سے بڑی پروٹیکشن ہوگی. لوگ آپ کو مارنے سے، آپ کو کچھ نقصان پہنچانے سے ڈریں گے. بینظیر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ بیکاز شی واز ویری ولنریبل، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں لوگوں کو پتا تھا بھاگ بھوگ جائے. وہی ہوا، دیکھیں پیپلز پارٹی ختم بینظیر کے بعد. تو وہ لوگوں کو شی میڈ ہر سیلف ولنریبل، کیونکہ انہوں نے جینون کور وہ اسٹرانگ وہ نہیں بنائی اپنی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. تو آپ کا سب سے بڑی میرا خیال ہے بچت اس میں ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو پہلے عرض کر دیا کہ کیا ان کو کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ بھی اسی میں شامل ہے. اگر وہ اس طرح کے پازیٹیو اقدامات کریں گے جو کہ ابھی تک وہ نہیں کر رہے، جو لوگوں کو نظر آئیں کہ جینون ہے، بجائے مٹی پاؤ یا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ نکل گئے ہیں لوگوں کے، جو لوگ سوچتے ہیں. اور میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کلیئر ریفٹ ہے. وہ میڈیا والے انفلوئنس نہیں، ہم اس کو برانڈ انفلوئنسرز کہتے ہیں، ان لوگوں کو جو انفلوئنس کر سکیں. تو آپ کا تو دیکھیں، جب بھی آپ ان لوگوں کے خلاف بات جو وہ سوچ رہے ہیں اس کے اپوزٹ بات کرنے کی ان کو کوشش کریں گے کہ آپ ان کو بدل دیں، تو ایسے ہو نہیں سکتا. تو چینج کریں اس کو پلیز. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے.
تو اگلے ویلاگ میں زیادہ ڈسکس کریں گے کہ آگے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔